बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आजकल सबके जहनों में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या मियां नवाज शरीफ अपनी 20 साल पुरानी तारीख दोहराने जा रहे हैं? क्या वो एक मर्तबा फिर किसी डील का सहारा लेकर अपनी बाकी की जिंदगी बाहर गुजारने जा रहे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस डील के बदले वो क्या दे सकते हैं? अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि मियां नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी 10 अरब डॉलर मुल्क में वापस लाएंगे, जिसके नतीजे में मईशत का पहिया चलने लग पड़ेगा, डॉलर नीचे आ जाएगा, ज़र मुबादला में इजाफा हो जाएगा और हुकूमत की तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। इस बात का इशारा शेख रशीद साहब ने भी किया और कहा कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो इमरान खान को कौम को एतमाद में लेना चाहिए। खफा न होइएगा इमरान खान साहब, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अगर ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां और कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौम को एतमाद में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब। लेकिन बहरहाल ये अभी तक महज एक अफवाह ही है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रही है, लेकिन इससे मुंसलिक कुछ हकायक भी हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नंबर एक ये कि हमजा शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया और वो लंदन चले गए, क्योंकि ये एक अदालती फैसले के नतीजे में हुआ। नंबर दो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब को मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी और हस्पताल मुंतकली। नंबर तीन ये कि वज़ीर-ए-आज़म के अपने सख्त तरीन इख्तलाफात के बाद भी शहबाज शरीफ साहब को PAC का चेयरमैन बनाया गया। नंबर चार ये कि जिस आराम व आसाइश से मिनिस्टर्स इनक्लेव में शहबाज शरीफ साहब रिमांड के दिन काट रहे हैं, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मुकम्मल खामोशी और सियासत से किनारा कशी, जरा सोचिए कि उनको ये हदायत किसने और क्यों दी होगी। नंबर 6 ये कि जब हुकूमत के अपने तर्जुमान हुकूमत के इक़दामात से नाखुश हों तो उसके पीछे भी कोई आपस की बात होती है। ये हमारी हुकूमत है, लेकिन सच्ची बात ये है कि गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है। और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर कानून गरीब और अमीर के लिए एक नहीं करेगी, ये हुकूमत का मिशन कामयाब नहीं होगा। ना सिर्फ ये बल्कि माजी में डील और NRO की खबरों की सख्ती से तरदीद करने वाले इन्हीं फवाद चौधरी साहब ने भी जनाब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के बाहर चले जाने का इंदिया दे दिया है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का तो आखिरी जो जिंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी। इस हवाले से अब तारीखें भी आना शुरू हो गई हैं। कौमी असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों में नून लीग के शाना बशाना खड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर अब खुलकर बात कर रही है। तो रोक सको तो रोक लो, ना बेल हो जाएगी इस डेट या एक आध छोटी मोटी डेट और पड़ेगी और मेडिकल ग्राउंड पे होगी, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की भी मेडिकल ग्राउंड पे हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ साहब भी नहीं बोलेंगे और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी जो चुप का रोजा रखा है वो नहीं तोड़ेंगे। मियां साहब बाहर चले जाएंगे इलाज के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब भी कुछ देर बाहर चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। सब कुछ फरवरी के अंदर अंदर हो जाएगा। जनाब चौधरी मंजूर की इत्तलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ फरवरी ही के महीने में मुल्क से बाहर जा सकते हैं, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी शेख रशीद बहुत अरसे से एक मुख्तलिफ तारीख की पेशन गोई करते रहे हैं। मैंने ये कौम से कहा कि 30 मार्च तक इनकी सियासत का झाड़ू फिर जाएगा, और मैंने ये कौम को कहा कि डील नहीं हो रही, डील पे बात हो रही है। सवाल ये है कि इस किस्म की डील के नतीजे में नुकसान किसका होगा और फायदा किसका? अगर मियां नवाज शरीफ किसी डील या ढील के नतीजे में मुल्क छोड़कर जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन हो जाएगी, और दूसरी तरफ इमरान खान का वोटर और सपोर्टर भी उनके इस इकदाम को कभी माफ नहीं करेगा। मुस्लिम लीग नून जाहिर है इन खबरों की तरदीद करती है, लेकिन ये तरदीद इसलिए भी बेमानी लगती है क्योंकि 20 साल कबल होने वाली डील के हवाले से भी इस किस्म की तरदीदें सामने आती थी, लेकिन फिर सबने देखा कि डील हुई और मियां साहब बाहर गए। जनाब परवेज रशीद की तरदीद भी सुन लेते हैं। मैं इसकी एक जिम्मेदार के तौर पर मुकम्मल तरदीद करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी में इससे पहले कभी डील नहीं की और आइंदा भी वो कभी डील नहीं करेंगे। आज मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के क्लियर आने के बाद इस बात का इम्कान तो कम ही लगता है कि वो तिब्बी बुनियादों पर बाहर जा सके, लेकिन जमानत का ऑप्शन मौजूद है और जमानत उनका कानूनी हक भी है। इसको डील का नाम नहीं देना चाहिए और ये दुरुस्त भी नहीं होगा। अगर जहनी दबाव और सेहत की खराबी के बायस मियां साहब खामोशी इख्तियार रखें तो ये भी उनकी
पर्सनल चॉइस है। रही बात जनाब शहबाज शरीफ साहब की, तो शेख रशीद साहब की जुबानी सुन लीजिए, इसके बाद हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। मैं शहबाज शरीफ के बारे में चैलेंज करता हूं, वो मेरे सामने आए, या मैं सियासत छोड़ जाऊं या वो सियासत छोड़ जाए, और मैं अगर साबित ना करूं कि ये कहां पे और किस जगह की बात हो रही। मुझे शहबाज का पता है कि ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, और जो लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उसमें शायद खाकान अब्बासी भी शामिल है, ख्वाजा साद रफीक भी शामिल है, और शहबाज शरीफ भी शामिल है। जाए मैं यहां तक कह के जा रहा हूं। डील या ढील, यही सवाल है जो आज हमने अपने पैनलिस्ट के सामने रखना है। मेरे साथ मौजूद है वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल जनाब फैसल वोडा साहब, बहुत शुक्रिया वोडा साहब आपका। पलवशा खान साहिबा मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया पलवशा खान आपका। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, MNA है, बड़ा पुराना साथ है इनका मुस्लिम लीग नून के साथ, और जब पिछला को NRO हुआ था या डील हुआ था उस वक्त भी मियाँ साहब की सियासी तारीख इतनी लंबी है कि उस वक्त भी हालात इनके सामने थे। बहरहाल इनसे भी पूछेंगे हालात क्या है। फैसल वोडा साहब की जो तारीख है इस हवाले से बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि वोडा साहब ही उन चंद सियासतदानों में या हुकूमती वज़रा में शामिल हैं जिन्होंने कहा था कि NRO होने जा रहा है, लेकिन वोडा साहब ने हमारे साथ या मीडिया के साथ एक बड़ी ज्यादती की तो बहुत सी बातें कहकर रुक गए। अब अगला सस्पेंस उन्होंने क्या क्रिएट किया है ये वोडा साहब से हम पूछेंगे। वोडा साहब बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वोडा साहब ये डील हो रही है या ढील हो रही है? अब देखिए आपसे हमारी भाईबंदी भी है, ताल्लुक भी है, जरा बता दीजिए आपस की बात। आप तो रुक गए हैं, वो $2 बिलियन का जिक्र भी आपने कर दिया था, पता नहीं आना किसकी तरफ से था। ये डील है या ढील है, या मामला सिर्फ अब ढील पे है? 3 हफ्ते बाद आपको इसका जवाब दूंगा। वैसे यार ये आप नई तारीखें क्यों डाल देते हैं वोडा साहब, बड़ी ज्यादती है यार, लोगों ने आज सुनना है आपसे, आप 3 हफ्ते की तारीख डाल रहे हैं। देखिए मुनीब साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सियासत पाकिस्तान की रही है। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की ज़ीरो टॉलरेंस रही है करप्शन के ऊपर, तो वो उनका मानना ये है कि जिसने गुनाह किया है वो पैसे भी देगा और पैसे तो मिलेंगे अल्लाह के फजल से, अज़ाब भी काटेगा। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय लें तो मैं समझता हूँ कि सरकारी खर्च फिर बढ़ाने वाली बात है। हमें तो लूटी हुई दौलत से मतलब होना चाहिए जिससे हम गरीब की मदद कर सके, मुल्क की आवाम की खिदमत कर सकें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 2 बिलियन वाली बात पर मैं अभी भी कायम हूँ, और मैंने आज मियाँ साहब को एक शो पे कहा था, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को, कि 7 बिलियन तक की बात करें तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ज़रूर कोशिश करूँगा कि कुछ कमाल हो गया, कमाल हो गया। वोडा साहब आप कह रहे हैं कि अगर $7 अरब की पेशकश दोनों पार्टियां करें तो आप इमरान खान साहब से नोट ले देंगे कि इनको बाहर भेज दिया जाए। 7 अरब ना सर, 7 बिलियन, $7 अरब की बात हो रही है। 7 बिलियन ईच। अच्छा 7 बिलियन ईच को कंबाइंड पैकेज नहीं दे रहे आप, कंबाइंड पैकेज नहीं है। नहीं, मैंने मियाँ साहब ने फिर थोड़ा सा मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने कहा चले 6.5 में कर लूंगा, मैं कोशिश जरूर कर लूंगा। वाडा साहब मुझे ये बताइए, 3 हफ्ते का टाइम लिया, इसके बाद होगा क्या? आपने कहा 3 हफ्ते बाद बताऊंगा, तो 3 हफ्ते बाद आप क्या बताएंगे लोगों को, ये तो बता दें। देखिए मुनीब साहब, मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि 3-4 महीने पहले मैंने कहा था मरियम बीबी का ट्विटर अकाउंट शट हो गया, खामोश हो गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बर्बरियत और फायरी स्पीचेस खत्म हो गई हैं। अभी टसल ये चल रही है कि देखिए सियासत बड़ी बेरहम है, दोनों भाइयों में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी सिग्नलिंग कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब अपनी सिग्नलिंग कर रहे हैं। जो हमारा झगड़ा था वो यही झगड़ा था कि चले इल्ज़ाम है शहबाज शरीफ साहब पर। मैं थोड़ा मैच्योर होके मिनिस्टर की लैंग्वेज बोल लेता हूँ जो मुझे हर वक्त कहा जाता है। तो मैं कहता हूँ इल्ज़ाम तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, लेकिन वो इल्ज़ाम के तहत इनक्लेव में रह रहे हैं, और मेरे जैसा आदमी जिसका प्रोगेटिव राइट था उसने मिनिस्टर इनक्लेव छोड़ दिया है प्रिंसिपल के ऊपर कि क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम है और मेरे पर अल्लाह के फजल से अभी कोई इल्जाम नहीं है, मैं नहीं रहूंगा उधर। अच्छा। तो मैं सफर कर रहा हूं। 1 नंबर 2 ये कि मैं कहता हूं अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर इनक्लेव में रह सकते हैं इल्जामात के बावजूद, तो फिर जो जेलों के अंदर कत्ल, जेब का काटने वाला आदमी या किसी को अगवा करने वाला आदमी, उसका भी ऊपर साबित तो नहीं हुआ, वो 8-8 साल से बगैर साबित हुए जेल में ख्वार हो रहा है। तो एक पाकिस्तान में 2 कानून क्यों? क्योंकि हम MNA हैं, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, क्योंकि उनको वोट मिले। इसका मतलब वो कत्ल के इल्जाम में भी बरी जिम्मा है, और एक आम गरीब आदमी सिर्फ इल्जाम के ऊपर जेल के अंदर, यहां तक कि कोर्ट का ऑर्डर आया कि 20 साल बाद एक बंदे को आजाद किया गया तो पता चला कि वो बंदा मर चुका है जेल के अंदर। a sad but true fact, but that's how the system works. What is up? Hold on to your point. मैं जाऊंगा फिर थोड़ी देर बाद पलवशा साहब से पूछूंगा। मियां साहब आपकी जमात
کوئی NRO کرنے جا رہی ہے. وہ دیکھیں واڈا صاحب نے تو گنجائش بھی دے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں 6.5 ارب میں ڈیل کرا دیں گے, وہ پرائم منسٹر سے نوٹ لے لیں گے. وہ جان چھٹتی ہے, چھڑائیں, وہ کہتے ہیں پیسے واپس آ جائیں گے. دیکھیں فیصل واڈا میرے بھائی ہیں چھوٹے, یہ جو بات کرتے ہیں ان سے تو میں الگ بات کر لوں گا, لین دین جو ان سے کرنا ہے, کیونکہ پیسہ ان کے پاس بہت ہے, میں بھی کچھ ان سے لے لوں گا. مگر بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں فیصل واڈا کے علاوہ کہ ان کے وزراء جو بات کر رہے ہیں, اور یہ بات کرنی شروع کی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے, پرائم منسٹر عمران خان سے وزراء نے کہ جناب NRO ہو رہا ہے. او بھائی یہ تو بتا دیں NRO ہو کس سے رہا ہے. دوسری بات, کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں, آپ NRO کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ 3 ہفتے بعد بتائیں. اب یہ 3 ہفتے بعد تو بہت سی اور چیزیں بھی بتانے کی ضرورت پڑ جائے گی ان کو, مگر میں یہ عرض کر دوں کہ مجھے یہ کوئی بتا تو دے نا کہ کیا کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ ہاں ہمارے کیسز جو ہیں اداروں کے پاس ہیں, ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں یا ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں, اور اگر کیا ادارے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پیسے وہ آفر کر رہے ہیں تو پھر تو ان کا نام کسی ادارے کا بتا دے کہ ہم کیا آفر کر رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ بات کرتے ہیں. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ منیب صاحب, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, مجھے بڑے عرصے سے آپ جانتے ہیں. میں ایک بات کہہ دوں, اگر NRO کرنا ہوتا حکومت نہ جاتی نواز شریف کی, اگر NRO کرنا ہوتا نواز شریف کو سزا نہ ہوتی, اگر NRO کرنا ہوتا نواز شریف مریم نواز کو لے کر جیل نہ کاٹتے, اگر NRO کرنا ہوتا تو انتخابی نتائج یہ نہ ہوتے, اگر NRO کرنا ہوتا تو آج جیلوں میں ہم سڑ نہ رہے ہوتے, شریف فیملی ساری جیل کے اندر نہ ہوتی. میاں صاحب آپ بہت دیرینہ کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے, سب کو پتا ہے. میرے خیال میں اس پروگرام کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان کو آپ کا پتا ہے, لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو شاید معلوم ہی نہ ہو. پچھلی دفعہ بھی آپ جیسے جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں وہ کہتے تھے بالکل ڈیل نہیں ہوگی, کوئی بائل نہیں جائے گا. ون فائن ڈے اخباروں میں پتہ لگا کہ میاں صاحب سمیت اپنے اہل و عیال کے باہر تشریف لے گئے. وہ بھی تو وہ اب پرویز رشید صاحب جیسا سینئر اور سیزنڈ انسان یہ فرما رہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, نہ پہلے کی تھی نہ اب کی ہے. کچھ باتیں تو ایسی ہیں سر, وہ فیکٹس ہیں نا, ان کو گئے آپ تو نہیں جھٹلا پائیں گے. منیب میں ایک عرض کر دوں, اگر ایک انصاف کے تقاضے آپ پورے کرتے ہوئے بات کریں گے تو مجبوریاں بھی ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں, مگر میں یہ عرض کر دوں کہ ایک جیل کا قیدی اور جس کو اس وقت بھی 25 سال سزا ہوئی تھی, نواز شریف پہلی دفعہ جیل نہیں گئے, نواز شریف پر پہلی دفعہ الزام نہیں لگا, نواز شریف کو پہلی دفعہ سزا نہیں ہوئی, یہ نواز شریف کو کئی بار اس سے پہلے بھی سزائیں اور اسی طرح حکومت اور اسی طرح کے الزامات پہلے لگتے رہے. کہ فرق ہے شہباز شریف صاحب کے ویو میں اور نواز شریف صاحب کے ویو میں. دیکھئے یہ بات تو فرق ہے, یہ ظاہر بھی آپ لوگ مانے یا نہ مانے, یہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر فرق کافی عیاں ہوا ہے. ہو سکتا ہے شہباز صاحب, اب دیکھیں اتنی بڑی بات شیخ رشید صاحب کہتے ہیں, ہو سکتا ہے شہباز صاحب واقعی مانگتے ہوں کہ یار ٹھیک ہے سیٹل ہو معاملات. یار منیب آپ کیسی بات کرتے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں قیادت کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی نواز شریف, میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, اور میں یہ بات کہہ دوں کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر شہباز شریف سمیت پارٹی کا کوئی ممبر کوئی فیصلہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے اور دوسری جرت کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بات کرنے کی, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے ایئرپورٹ کوئی نہیں پہنچ سکا تھا. اچھا میری بات سن لیں, حالات بڑے خراب ہو گئے تھے. یار میری بات سن لیں, اگر پھر آپ یہ حوالہ دیتے ہیں نا تو یہ بھی حوالہ لے لیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف طیارہ ہائی جیکر تھا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جیل میں سزا یافتہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ ڈیل جو کرتا ہے وہ آزاد شخص ایک قیدی کے ساتھ ڈیل کرے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہے اس قیدی کی؟ کیا وہ جیل توڑ کر گیا تھا سعودی عرب؟ مجھے کوئی یہ تو بتا دینا یار. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیل کے بندہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ڈیل کر رہا ہے یا ان کو باہر بھجوا رہا ہے تو جیل کا دروازہ کھول کے بھیج رہا ہے, توڑ کے نہیں بھیج رہا, سیارے پر بٹھا کر بھیج رہا ہے. کوئی وہ ایک عملیت کا دور ہے, چلے وہ ایک عملیت کا دور ہے, آپ اسے ایکویٹ نہ کریں. آج کے معاملات جو سوال آپ نے اٹھائے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. پلوشہ خان صاحبہ دیکھیے میاں صاحب کو ظاہری بات ہے وہ ایک ڈائی ہارڈ کارکن ہیں, ورکر ہیں, انہوں نے اپنی محنت سے ووٹ بھی لیتے ہیں, ان کو تو یہ بات اچھی نہیں لگتی. لیکن کچھ ایسی ہسٹورک ہیں جو کہ آپ کی جماعت بھی, اس کے بہت سے جو سینئر قائدین ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ فیکٹ دکھا کے منہ چڑھاتے رہے کہ یار آپ تو ڈیل کر کے بھاگ گئے, آپ تو جیل کی بندشیں برداشت نہیں کر سکتے, سختی برداشت نہیں کر سکتے. بٹ ناؤ کیپنگ ان ویو دی فیکٹس جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں
اس وقت واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز کی طرف سے معاملات ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی ہو سکتی ہے ڈیل زرداری صاحب کی بھی، میاں صاحب کی بھی حکومت سے؟ دیکھیے پہلے اگر میں آپ واڈا صاحب کی بات کا میں دوسرے اس میں جواب دیتی ہوں، سب سے پہلے میں آپ کو جو عقل اور فہم میاں صاحب کے بارے میں بات سمجھاتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی فائم اسیسینیٹڈ، بھٹو صاحب نے لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تاریخ میں مرنے کے بجائے عامر کے ہاتھوں، فوجی ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ پرانی باتوں کو میں اس پہ ابھی زیر بحث نہیں لاتی، لیکن یہ بات میاں نواز شریف صاحب کو اب سمجھ آ گئی ہے۔ دوسری بات جو عقل اور فہم کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو ڈیل کرنی ہوتی تو وہ اس وقت کرتے جب نون کی حکومت تھی، تاکہ الیکشن میں بھی فائدہ ہوتا، الیکشن بھی جیتتے اور دوبارہ حکومت بنانے کی کسی پوزیشن میں آتے۔ اب جو ان پر مقدمات ہیں اور جس طرح ان مقدمات کی دھجیاں اڑیں کورٹس میں، اس کے بعد جو وہ جیل کاٹ رہے ہیں، جو ان پر الزامات ہیں، اس کی سزا اس سے زیادہ پھانسی تو نہیں ہے نا جی، یہی سزا ہے جو وہ کاٹ رہے ہیں۔ اس وقت ان کو ڈیل کرنے یا ڈیل لے کر یہاں سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، اور کیا سیاسی فائدہ ہے یا اس کے علاوہ کیا فائدہ ہے؟ یہ بات عقل اور فہم سے جو ہے نا یہ بالا تر ہے۔ مطلب اگر ڈیل لینی ہوتی تو یہ اس وقت ڈیل لیتے۔ مطلب آپ بھی سمجھتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب ایبسولوٹ بات ہے۔ دیکھیے میرا تو دیکھیے یہ بات ذہن نہیں مانتا کہ اب اس سے زیادہ برا ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جو وہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت انہیں ڈیل لے کر باہر لنڈن تک جانے کی کیا ضرورت ہے جب وہ خود لنڈن سے واپس آئے اور جیل گئے؟ دوسری بات واڈا صاحب نے کہا کہ این آر او ہو رہا ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ دیکھیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت تو یہ این آر او نہیں دے رہی نا، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ عرصے بعد بتاؤں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا ابھی وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا یہ ڈیل تو یہ تو وہ بھی مانیں گے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیل نہیں دے رہی اور این آر او نہیں کر رہی۔ لہٰذا وزیر اعظم صاحب چونکہ وزیر اعظم ہیں، ایک مضبوط وزیر اعظم اپنے آپ کو کہتے ہیں، مانتے ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اگر ایسا کچھ ہے اور اس طرح وفاقی سطح پر یہ خبر ہے، کیبنٹ میں بھی ہے، تو وہ اس کو روکیں۔ جو بھی کر رہی ہیں وہ تو وزیر اعظم کے مطلب تھم کے نیچے ہی ہوتی ہیں نا تمام بات اپنی جگہ آپ کی بات اسٹیبلش ہوتی ہے۔ اگر وہ روک نہیں پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے باہر نکل رہے ہیں۔ مطلب آپ کہتی ہیں نہ زرداری صاحب نہ میاں صاحب نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے نہ ہوگی، بٹ یہ جو دیکھیے جہاں تک پیسوں کی بات ہے نا، پیسوں کی جو بات کر رہے ہیں کہ پیسے آئیں گے، پیسے اگر آپ نے ویسے مانگنے ہیں حکومتی، مطلب اگر اتنی مشکلات میں اضافہ ہو اور آج سٹینڈرڈ کی کوئی ریٹنگ ہے، اپنے مانگنے ہیں اور ویسے کہنا ہے تو ضرور لیڈران جتنے دے سکیں وہ حکومت اپنے ملک کے لیے دیں، لیکن یہ کہ کوئی ڈیل کر کے کوئی 1 روپیہ نہیں دے گا۔ میں زرداری صاحب کے لیے تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ بھول جائیں، اب پہلے کرپشن کا منترا تھا وہ ختم ہو گیا، پھر وہ اریسٹ ہونے کا وہ ایک روزانہ تلوار تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میاں صاحب کے خلاف بات کی ہے کہ ویسے حکومت کے لیے دے دیں گے، ملک کے لیے دے دیں گے، تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا واڈا صاحب تو اس پہ آئے ہوئے ہیں کہ ویسے ہی دے دیں پیسے ملک کے لیے۔ نہیں یہ مانگے نا، پھر تو یہ مانگے، یہ درخواست پیش کریں کہ جی ہمارے حالات ہیں، ہماری اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کی ریٹنگ ہے، ہمارے حالات نہیں سنبھل رہے، آپ باہر سے بھی اپنے ریسورسز استعمال کریں، اپنے معاملات استعمال کریں، آپ کے بھی بیرونی ممالک میں تعلقات ہیں، وہ ایک الگ سین ہے، لیکن کوئرشن کے نتیجے میں کوئی بھی 1 روپیہ کسی کی صورت میں آپ سمجھتے دے گا اس وقت جب کہ تمام مقدمات میں سے ہوا نکل گئی۔ آج تک کیا ہوا؟ آپ تو یہ خبریں تھی کہ زرداری صاحب صبح اریسٹ ہوئے، شام اریسٹ ہوئے، کیا ہوا؟ میاں صاحب کے خلاف مقدمات تھے، ان کا کورٹ میں ہوا کی طرح اڑ گئے۔ مطلب یہ وقت جو ہے نا اس کو دیکھ کر یہ معاملات جو ہے ویسے ہی آپ 2-3-4 سوال ایسے ہیں جو کہ میاں صاحب نے اٹھائے اور آپ نے اٹھائے ہیں۔ کرپشن والے ختم ہوئے تو یہ ایک نیا معاملہ جو ہے اس کا فیئر پوائنٹ ہے۔ میں I have to take a quick break۔ میں جب آؤں گا واڈا صاحب سے یہ بات کرنی ہے، ساتھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہمیشہ ہی واڈا صاحب سے ہم بات بھی کرتے ہیں، سوال بھی اٹھاتے ہیں، لیکن این آر او کے حوالے سے ایک سوال بہت جائز ہے جو کہ اپوزیشن اٹھاتی ہے حکومت، اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد میں ساتھ رہیے۔ واڈا صاحب فیئر کویسچن ہے آپ سے، آپ کے پوزیشن کیسی ہے کہ آپ کسی کو کیوں این آر او دیں گے؟ بے شک کوئی پیسے دیتا ہے نہیں دیتا ہے، دیٹس اے سیکنڈری ایشو، پلس یہ کہ حکومت اگر یہ کرنا شروع کر دے گی تو یہ تو قانون میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بائی دا ایوری ٹائم یو سے دس کہ یار یہ 6 ارب دے دے، 7 ارب ڈالر دے دے ملک سے لوٹی ہوئی دولت، جو کہ آپ کا ایک پورا نیریٹو ہے،
تو یہ تو کسی کو تو قانون میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی کیسے اس کو ایکسیپٹ کرے گا کوئی؟ اور پھر لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ تو پھر آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کسی کے لیے بھی. واڈا صاحب دیکھیں منیب صاحب، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا، میں نے آپ کو انٹرو میں بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب کی سیاست زیرو ٹالرنس کرپشن کے اوپر چلی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ گار ہو اس سے وہ ریکور بھی کیا جائے گا اگر ملک کی دولت چرائی ہے اس نے، اور اس کو سزا بھی ہوگی. تو یہ پرنسپل سٹینڈ تو آ گیا عمران خان صاحب کا ایز وزیر اعظم. اب جو بات پلوشی صاحبہ کہہ رہی ہے، میاں جاوید عطیف صاحب کہہ رہے ہیں، میں ان کو ذرا کلیئر کر کے بات کروں نا، کیونکہ سب ریپ کر کے بات کرتے ہیں. اصل میں ساری زندگی آج تک یہ رہا کہ 65 سال میں فوج سے آپ NROs لیتے رہے، نیگوشیٹ کرتے رہے، اندھیری راتوں میں گاڑیاں بدل بدل کے، نمبر پلیٹیں بدل بدل کے آپ ملتے رہے. اور ایسا ہی کوئی واقعہ 6-6.5 ہفتے پہلے بھی کچھ نون لیگ کی طرف سے ہوا. لیکن اب قوم کو اور پبلک کو سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب ہیں، پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، اور الٹیمیٹ باس جن کے انڈر کمانڈ سارے آرگن ہیں، سپریم کمانڈر بھی عمران خان صاحب ہیں. تو اس کا فیصلہ وہاں نہیں ہوگا جہاں گاڑیوں کو نمبر پلیٹیں بدل کے جا رہے ہیں. اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کی پالیسی ڈرائیو کرے گی، عمران خان صاحب کی طرز سیاست، عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی ڈیسائیڈ کرے گی. اور وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ سزا بھی اور پیسے بھی ریکور تو ہم نے کرنے بائی آل مینز. نمبر 1 میری اپنی پرسنل ناقص رائے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرکاری خرچ بڑھانے والی بات ہے اگر آپ ان کو جیلوں میں رکھتے ہیں، اور اس سے بہتر یہ کہ پھانسی تو ہونی نہیں، کیونکہ جمہوریت جو نام ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا، اور پاکستان کے جو قوانین بنے اس میں غلط کام کی اجازت ہے اور صحیح کام کو روکا جاتا ہے. اور ڈیموکریسی ہمیشہ خطرے میں آئی تھی جب بھی آپ احتساب کرنے چلیں، جیسے ابھی خطرے میں آ گئی ہے. سب آپس میں مل گئے ہیں، دونوں پارٹیوں کولیشن ہو گیا، پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب برابر ہو گئے. آپ میاں صاحب سے سوال کریں، یہ بات عمران خان صاحب کا تو کنسیڈرڈ اوپینین رہا ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان پارٹیز کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں، وہ ایسی بات ہے جس کے اوپر شاید وہ انڈینائبل فیکٹ ہے. ان کا پوزیشن ایک رہی ہے، یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف بھی باتیں کرتی رہی ہیں، ریسنٹلی بھی الیکشن سے پہلے بھی میاں صاحب کی جماعت یا پلوشا صاحبہ کی جماعت. بٹ سوال یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پروگرام یہ ہے کہ انہوں نے پیسے بھی لینے ہیں، انہوں نے سزائیں بھی دینی ہیں. یہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ پیسے لے لیں، سزائیں دے گا، مقصد کوئی نہیں، خرچہ بڑھے گا. Is that what you're saying now? یہ کلیئر بات ہے. ایگزیکٹلی میری یہ ذاتی رائے ہے، اور اگر یہ مجھے 7 ارب کا آج اشارہ کر دے تو میں صبح پرائم منسٹر صاحب کے پاس جا کے ہاتھ پیر جوڑوں گا کہ سر پلیز، میری ذاتی رائے ہے، میری کابینہ کی رائے نہیں ہو سکتی ہے یا میری گورنمنٹ کی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سینسیبل موو ہوگا کہ بھائی پیسے لے، یہ تو بوجھ ہے سر، کہاں سے ہم ان کو برداشت کریں گے، ان کے کھانے نہیں برداشت کر سکتے ہم. تو ہم ملک کو ڈارکنس سے اور اندھیروں سے نکالیں، یا ہم یہ کھیل کھیلتے رہیں کہ جیل میں ڈالیں، اگلے دن واپس نکل آئے وہ پھر ہوٹل میں ڈال دیں، پھر وہ گاڑیوں کی موبائل اور قافلوں کے اندر منسٹر انکلیو چلے جائیں، پھر منسٹر انکلیو سے وہ اسمبلی میں آ جائے، تقریر کریں، ہماری باری ہو تو وہ واپس چلے جائیں، بھاگ جائیں وہاں سے، اور پھر کہ ہم نے گالی دی. تو یہ نہیں چلے گا. اب ایک پاکستان میں ایک قانون ہوگا سب کے لیے. ٹھیک ہے. فیصل واڈا صاحب، بینگ اے فیڈرل منسٹر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ضمانت اگر کسی کی ہوتی ہے ہو جائے، پیسے لے لیں، باہر بھیج دیں، ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جیل کا خرچہ بڑھے گا. میاں صاحب یہ سیدھا سیدھا پروگرام ہے پی ٹی آئی کا، یہ ذاتی موقف ہے ان کا، لیکن پرائم منسٹر نے آپ کو سزائیں دلوانی، آپ کی قیادت. مجھے فیصل واڈا اسی لیے اچھے لگتے ہیں کہ بات جو ان کے دل میں ہوتی ہے، یا جو ان کو اندیشے ہوتے ہیں، یا جو عمران خان صاحب جن اندیشوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ صاف صاف یہ کہہ دیتے ہیں. بات اتنی ہے کہ عمران خان چیف ایگزیکٹو وہ ہے نا، تو پھر سارا کچھ جب کرنا انہوں نے ہے تو پھر NRO کا رولا کیوں ڈالتے ہیں؟ پھر جب ان کو پتا ہے کہ فیصلہ میں نے خود کرنا ہے، کسی اور نے فیصلہ نہیں کرنا، تو پھر رونا دھونا کس بات کا؟ مگر میں ایک چیز کی گزارش ضرور ان کی خدمت میں کر دوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب، فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا، باقی بھی لوگ یہ بات اگر کرتے ہیں، اور خاص طور پر میں وہ ذکر کروں گا، آپ نے ایک ذکر کیا تھا شخص کا، میں اس کا نام لینا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی توہین ہے، جو ان کی کیبنٹ کا ایک پنڈی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو الفاظ وہ استعمال کرتا ہے، اور خاص طور پر ایک بیماری کے حوالے سے مجھے شاید وہ بندہ بھول رہا ہے کہ اس کو مرنا بھول گیا ہے کہ اس نے بھی مرنا ہے. تو بیماریوں کے حوالے سے وہ جو جس طرح کے ٹویٹ کرتا ہے، جس طرح کی وہ بات کرتا ہے، کسی طور پر مناسب نہیں ہے. وہ کہندے نے نا کہ کس دشمن دے مرن تے خوش نہ ہوئیے، سجنا بھی مر جانا، خدا کا خوف کریں، بس کر دیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف پر الزام، عمران خان سمیت 70% کابینہ کے لوگ اسی الزام کے تحت
کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر مجھے آج بتائیں منیب فاروق صاحب, آج ایک امریکن سروے مالیاتی ادارے کا آیا ہے جو وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے آج رینکنگ میں وہ -B پر پہنچ گیا ہے, جبکہ نواز شریف کے دور میں یہی رینکنگ جو تھی, یہی پاکستان جو تھا پلس تھا, B+ تھا. مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کے دعوے تھے, جو ان کا رونا دھونا تھا, مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیں فیصل صاحب کہ مجھے آج IMF, آج عالمی بینک, آج انویسٹر, آج سرمایہ کار سب جو ہیں اس کو دیکھ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, خدا کے لیے میں تو آج یہ کہوں گا منیب فاروق صاحب, میں نے زندگی میں یہ بات نہیں کی مگر آج یہ بات کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ سر جوڑ کر آئینی طریقے سے اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیں, ورنہ یہ تباہی کر دے گا پاکستان کی. وہ سٹائل آف گورننس یا اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اسٹینڈرڈ پورز کا جو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا پاکستان کو کریڈٹ ریٹنگز میں. لیکن ایک بات میں پلوشا صاحبہ سے اجازت کے ساتھ وارڈا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو آپ بات جب ایوری ٹائم یو سے دس بینگ اے ریسپانسبل پرسن آف منسٹر ہے, وہ جو اسٹانس جاتا ہے نا, وہ یہ جاتا ہے کہ آپ بڑے سارے ابو بورڈ ہیں اور بڑے پرنسپل کی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیے ریسنٹلی ایک ایشو ہوا, میں نے بھی واحد سوال اس وقت یہ کیا تھا کہ کیا اگر پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہوتی اور رزاق داؤد صاحب اس حکومت یعنی نون کا حصہ ہوتے اور یہ سب کچھ ہوتا, کیا آپ لوگ اسی طرح خاموش بیٹھے رہتے اور جسٹیفائی کرتے کسی بات کو کہ کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب رزاق داؤد صاحب نے کل شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ پروگرام کیا, وہ کیا فرمائے تھے اس کے اندر, سن لیتے ہیں. میں تو کمپنی کو چھوڑ دیا, میں نے وزیر اعظم کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک پوٹینشیل پرابلم آئے گا, تو ابھی ہے نا میرا تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کنسرن منسٹر اور چیئرمین وابدہ سے یہ بات کریں, اور جہاں میرے ایکس کمپنیز ہے ان سے بات کرو. میں تو اس میں سے بالکل نکل گیا ہوں, شیئر ہولڈر ضرور ہوں لیکن میرا کوئی ہاتھ مینجمنٹ میں نہیں ہے. منیب صاحب ایک سیکنڈ کے لیے, منیب صاحب ایک سیکنڈ کے لیے, خدا کے لیے میں یہ کہوں گا, میری عرض سن لیں, مجھے یہ بتا دیں, ان سے اکٹھا ہی سوال کر لیں کہ جو رزاق داؤد صاحب کے بیٹے ہیں کیا اسی کمپنی کے آج وہ چیئرمین نہیں ہے؟ دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ علیمہ خان کے متعلق جو فیصلے کیے گئے کیا وہی فیصلے باقی دیگر لوگوں کے لیے ہیں؟ ایک قانون پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. صاحب وہ شاید ان کے صاحبزادے جو اس کے ہیڈ ہیں ڈیسکون کی, وہ بات بھی شاید پیچھے رہ جاتی ہے جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں شیئر ہولڈر ہوں. اب والا صاحب بات یہ ہے یار, آپ بڑی ٹھوک کے بات کرتے ہیں, آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, آپ اپوزیشن میں ہوتے, رزاق داؤد صاحب حکومت کا حصہ ہوتے, عمران خان صاحب کا کلیئر سٹانس ہے کہ آپ حکومت میں رہ کے کاروبار نہیں کر سکتے. یو کی ناٹ جسٹ ایگزونریٹ یور سیلف بائی سینگ کہ نہیں میرے شیئرز ہیں, مینجمنٹ میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ بھائی شیئرز ہیں تو یو ایکسپیکٹ کہ پروفٹ ہوگا, اور بزنس تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ لاس کو پروفٹ میں چینج کریں. ہاؤ کین یو ڈسٹینس یور سیلف کہ نہیں جی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کمپنی سے, آپ بینیفیشری ہیں, آپ شیئر ہولڈر ہیں. سر یہی الزام نواز شریف پہ تھا. اچھا دیکھیں منیب صاحب, میں ایک منٹ لوں گا تاکہ میں ایکسپلین کر سکوں. دیکھیں منیب صاحب, آج کے دن بھی ایز آف ٹوڈے جی ہاکی فیڈریشن کے جو چیئرمین ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں وہ احسن اقبال صاحب کے سمدھی ہیں یا بہنوئی ہیں, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ میں ابھی جسٹیفائی نہیں کر رہا, نہ میں اپنی پوزیشن سے ہٹوں گا. آپ مشاہد صاحب کے جو بھائی ہیں وہ پی آئی اے میں کس حیثیت سے جاب کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میری آپ بات سنیں. میں آپ کے ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جیسا کہ کہا رزاق داؤد صاحب نے کہ وہ شیئر ہولڈر آف دا کمپنی ہیں, وہ ریزائن کر چکے ہیں, لیکن اگر میری حکومت اور میری وزارت میں ان کو نیکسٹ کوئی پروجیکٹ بڈ کرنے کی اجازت میرا نہیں خیال کہ میں دے سکتا ہوں. I'm very clear to what I'm saying. لیکن اس پرٹیکولر پروجیکٹ محمد ڈیم کے اوپر سر میں گزارش سن لیں, کیا محمد ڈیم کے اوپر, اب میں محمد ڈیم کے اوپر آ رہا ہوں سر, کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک پوٹینشیل پرابلم یہ ارائز ہوگا. دیکھیں منیب صاحب, اب میں آ رہا ہوں محمد ڈیم کے اوپر. محمد ڈیم کے ہوا کیا, محمد ڈیم کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ تب بنتا اگر میری حکومت کے ٹائم پر میرے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے
یہ ہم کانٹریکٹ کے بڈنگ سٹارٹ کرتے اور اس کے بعد اس پروسیس کو اپنے ٹائم پہ گزارتے اور پھر ایوارڈ کر دیتے. ایسا نہیں ہوا. یہ ساری بڈنگ پروسیس 28 لوگوں نے جو بڈ کرنے کے لیے ڈاکیومنٹس لیے وابڈا سے, وہ میری حکومت کے آنے سے بہت پہلے, کسی کو بھی پتا تھا کہ میری حکومت آئے گی, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ نے سبمٹ کیا تب بھی میری حکومت ان پلیس نہیں تھی. نہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, نہ رزاق داؤد مشیر تھے, نہ میں وزیر تھا. اچھا تو یہاں بھی ہم کلیئر ہو گئے. اس کی ٹیکنیکل بڈز میں نے نہیں کھولی, عمران خان صاحب نے نہیں کھولی, نہ میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں. دس از اے پالیسی. یہ ہم نے ایک پالیسی کو انڈورس ہیمر کیا. پہ آ گئے نا سر آپ کی حکومت. ایک بات میں ذرا پلوشا صاحبہ کو انکلوڈ کر لوں اس پوری بحث کے اندر. جو سٹانس رہا ہے پلوشا صاحبہ, اگر آپ اس کو آسٹینسبلی ظاہری طور پر بھی دیکھیں, جو سٹینڈرڈ جناب عمران خان نے کریٹ کیا ہے اس کے اوپر اپوزیشن کی ہیٹ اتار کے بھی سوچے ایز اے کامن پاکستانی, کہیں سوال آئے گا یا غلط ہے میڈیا یا کوئی بھی سوال اٹھانے کے لیے کہ یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ بنتا ہے؟ دیکھیے یہ تو بحث کافی ہو چکی. اس کے علاوہ ایمنیسٹی کے اوپر ان کا ایک مطلب ایسی بہت سی چیزیں ہیں. میں آپ کو ایمنیسٹی کی بات بتاتی ہوں کہ بات ہوتی ہے ریاست مدینہ کی اور وہ بہت ہائی سٹینڈرڈ ہے, لیکن اسی سے اپنے آپ کو عمران خان صاحب نے پیڈسٹل وہ چوز کیا. وہاں انہوں نے ایمنیسٹی کے بارے میں بہت بڑی بات کی تھی اور وہ بعد میں ان کی اپنی ہمشیرہ نے لی, لیکن وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مطلب وہ بات جو پہلے کہتے تھے اس میں اور آج کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح بہت سی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں اب بات اصل یہ ہے کہ جیسے ابھی میاں جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کی ایک بات پر ضرور ایگری کروں گی. ٹھیک ہے, ہم سب ایک دوسرے کے بہت, یہ تو ابھی اتنے مخالف نہیں رہے جتنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی مخالفت اور دشمنی میں آگے تک گئے تھے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے اتحادی ہیں چودھری شجاعت صاحب, وہ انٹیریئر منسٹر تھے میاں صاحب کی حکومت میں, اور انہوں نے کہا کھڑے ہو کے سینٹ کے فلور پر کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو منشیات کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے وہ غلط ہے, اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی اور خاندانی ہونے کا ثبوت ہے. باڈا صاحب کی کیبنٹ میں ان کے علاوہ کئی ان کے ایسے بھائی اور ممبران ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں جو شاید ابھی ان کو تو شاید اندازہ ہو, ان کے پرائم منسٹر کے اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑا الاؤ جلا رہے ہیں. اب اس تاریخ میں دیکھیے یہ ایسا وقت بھی ہے کہ بڑے حکمران ایک دوسرے کے سامنے آئے یہیں جہلم کے کنارے پر, اور کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ہارنے والے نے کہا اور جیتنے والے نے کہا کہ وہی کیا جائے جو ایک حکمران دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. آپ دشمنی کریں, آپ لوگوں کو پکڑیں, لیکن آپ بیماریوں کا مذاق اڑائیں. دیکھیے یہ چیزیں ہر ایک کے گھر آتی ہیں. آپ اس حد تک سیاست میں ہم گراوٹ لے آئیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. یہ گھڑی کی سوئیاں جو 12 بجاتی ہیں وہ 6 بھی بجاتی ہیں, اور تاریخ کا دھارا ہمیشہ پلٹا کھاتا ہے. یہ وہ وقت تھا جب چودھری شجاعت صاحب نے اپنی خاندانی پن کا, آج وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو چاہیے کہ ان سے تھوڑا سیکھیں. انہوں نے ثبوت دیا اور انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے, اور پھر وہی سیف الرحمان جو تھا وہ زرداری صاحب کے پاؤں پڑ کے اس نے معافی مانگی. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, یہ اتنی پرانی تاریخ نہیں. لہٰذا ان کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں, ان کی کیبنٹ میں جو چند ایسے لوگ ہیں جو ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, ان کو یہ پہچانے. مسلم لیگ نون کی قیادت نے شاید وہ اعلیٰ ظرفی ابھی تک نہیں دکھائی. ابھی بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی ڈیسٹیبلائز نہیں کیا زرداری صاحب کی حکومت کو. یہ بھی ایک سیڈ فیکٹ ہے کہ NRO جو آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کے بعد ساری سازشیں پھر بھی ہوتی رہی. چارٹر آف ڈیموکریسی منیب, جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو بہت سی غلطیاں مانی تھیں. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت سی غلطیاں مانی تھیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا کیا. بہت سی میاں صاحب نے مانی تھی, محترمہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن بہت سی غلطیاں مان کے آگے بڑھنے کا وہ کیا گیا تھا. لیکن ٹھیک ہے آپ سب کو پکڑ لیں, لیکن پھر بھی اس ملک کے معاملات کے ذمہ دار اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. اس بات سے کوئی دو رائے نہیں. لوگ ان سے سوال کریں گے. اب دیکھیے آپ کے وزیر جو ہے غلام سرور خان, منیب ایک چیز پچھلی حکومت کی وجہ سے ہیں, وہ صرف ایک بات کہتے ہیں. وہ چلیں آپ کہیں آپ کی وجہ سے ہے, لیکن آپ 22 سال سے اس جگہ آنے کے خواہش مند تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہماری وجہ سے کیا معاملات خراب ہیں اور آپ ان کو نہیں سنبھال سکتے. آپ کو لوگوں کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ معاملات خراب ہیں, ہم یہ کریں گے. ہم آج آپ کے وزیر پیٹرول جو ہیں وہ نیچرل ریسورسز غلام سرور صاحب کہتے ہیں
کہ گیزر میں گرم پانی سے نہانا لگژری ہے؟ آپ بتائیے 22 کروڑ کا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے ہماری، نیوکلیئر آرم سٹیٹ ہے ہم، آپ بتائیں کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں لوگ لکڑیوں پہ پانی گرم کر رہے ہیں؟ واڈا صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا منسٹرز انکلیو میں اس وقت لکڑیوں پہ پانی گرم کر کے لوگ نہا رہے ہیں؟ ایک بات میں واڈا صاحب کو کہنا چاہوں گا، نہیں ہے یہ واڈا صاحب کو کہنا چاہوں گا، واڈا صاحب ویسے جو منسٹر آف پیٹرولیم فرما رہے تھے اس حساب سے تو پھر آپ کیمرہ منگوا لیں، سارے منسٹرز انکلیو سے، پرائم منسٹر ہاؤس سے گیزرز اتروا لیں سر، اور لکڑیوں کے چولہے لگوائیں، ان کے اوپر لیڈ بائی ایگزامپل کریں نا سر، کیونکہ لگژری تو افورڈ نہیں کرتی ہے حکومت اور اس نے لگژری لینی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کام لیڈ بائی ایگزامپل کر دیں تاکہ لوگوں کو بھی سکون آ جائے کہ وزراء، وزیر اعظم سمیت ان کا پورا سٹاف، تمام وفاقی وزراء، اسٹیٹ منسٹرز، ایم این ایز، سب لکڑیوں پہ پانی گرم کر کے صبح استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ واڈا صاحب آئی نو یہ بڑی آکورڈ سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ آپ کے جو فیلو ممبرز ہیں کیبنٹ کے وہ ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ منیب ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایک بات کہہ دوں، فیصل ایک سیکنڈ میں یہ کہوں کہ فیصل کو انفارمیشن منسٹر کی جگہ لگا دیں، آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ چلے وہ آلریڈی جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، انفارمیشن وہ بھی بڑی دے دیتے ہیں لیکن ہمیں ذرا انفارمیشن پوری نہیں دیتے کئی دفعہ۔ واڈا صاحب پلیز۔ دیکھیں منیب صاحب، پرنسپل کی جہاں تک بات ہے تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں نے منسٹر انکلیو کا ہاؤس نمبر 13 چھوڑ دیا یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ داغ نہیں ہے، اور ایک اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے اوپر داغ ہے، الزام ہی صحیح، وہ تو وقت ثابت کرے گا، لیکن میں اس ویسلٹی میں نہیں رہنا چاہتا، تو میں نے ایکچولی انہوں نے میرا رائٹ بھی لے لیا اور مجھے اپنے پرنسپل کی وجہ سے وہاں سے ہٹنا پڑا اور ذاتی گھر میں رہنا پڑا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ آئی ٹوٹلی اگری کہ یہ کوئی ریلیونٹ جواب نہیں ہے، سینسیبل جواب نہیں ہے۔ نمبر 3 یہ کہ دیکھیں منیب صاحب، آپ کو میں ابھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میاں جاوید لطیف صاحب تو ایک ورکر ہیں جنہوں نے پہلے بھی بڑی مشقتیں گزاری ہیں اور بڑی تکلیفوں سے بھی گزرے ہیں، اور میں ان کی قدر اس لیے بھی کرتا ہوں کہ چاہے اپنی پارٹی کا مخلص ہیں لیکن مخلص انسان ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، ہم سب پارٹی ورکرز ہیں، لیکن ان کو پہلے بھی نہیں پتا تھا جب وہ ایگریمنٹ کر کے چلے گئے تھے۔ آپ کو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ پوچھیں میاں جاوید لطیف صاحب کہ 5 ہفتے پہلے حمزہ شہباز صاحب اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ کر اتار کے اندھیری رات میں کس کے وہاں گئے، اور وہاں سے ان کو جواب کیا ملا کہ بھائی پرانے پاکستان میں ہم فیصلے کر سکتے تھے، نئے پاکستان میں فیصلے کرنے کی ذات اللہ کے بعد عمران خان صاحب ہیں ایز پالیسی، اور باقی ہر ادارہ اپنے تحت اٹانومس بھی ہے اور آزاد بھی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے میں سب کچھ تو قوم کو نہیں کھل کے بتا سکتا، اتنی جیسے کہتے ہیں نا اس کا ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے، اتنی ہائی وولٹیج کی بات کر لی ہے کہ ہمارے تو ہاتھ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں ان معاملات پہ۔ اب آپ ہی رسپونڈ کریں میاں صاحب، کہاں گئے تھے حمزہ صاحب بتا دیں۔ میں فیصل میری یہ سن لیں، میں اسی لیے آپ کی عزت کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی یہ انفارمیشن ملی ہوگی تو آپ نے یہ بات کی ہے، صحیح انفارمیشن ہے غلط ہے یہ بھی آپ کی ثواب دی جائے، مگر میں یہ عرض کروں کہ رولا کس بات کا ہے بھائی؟ پھر رولا اگر آپ کے چیف ایگزیکٹو آپ کے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہونا، اور بقول عمران خان کے کہ تمام ادارے آن بورڈ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر یار مجھے یہ بتائیں کہ پرانے پاکستان میں تو یہ چیزیں ہوتی تھی، نئے پاکستان میں فکر کس چیز کی ہے؟ کیوں بار بار یہ شور کرتے ہیں، کیوں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ این آر او؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا پاکستان سے باہر بھی کسی کے ساتھ این آر او ہوتا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر اگر این آر او ہونا ہے آپ کے بغیر ہونا ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں یار آپ کے بغیر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ نے یہ کوئی نہیں بتایا حمزہ صاحب کدھر گئے تھے، اسی طرح تو آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اچھا یار مجھے یہ تو کہنے کی اجازت دے دیں نا، اگر ان کو پتا ہے کہ وہ بغیر نمبر پلیٹ گاڑی کسی کے پاس گئے تھے تو نام بتا دیں یار۔ سر وہ فیڈرل منسٹر ہے، وہ کہہ رہے ہیں گئے تھے، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائیں کہاں گئے تھے۔ ان کے عمران خان بھی یہ کہتے تھے کہ تھرڈ امپائر سے پوچھیں، آج تک تھرڈ امپائر کا پتہ نہیں چلا۔ سر بات یار یہ تو نہ منیب صاحب میں 3 چیزیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے آپ کو ابھی بات کہی اس سے پہلے جو خبریں دی اس وقت لوگ ہنس رہے تھے، وہ چیزیں اسی ڈائریکشن میں چل پڑی۔ میں نے آپ کو ایک گاڑی والی بات کہی ہے، میں میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ میں کہنے کو تو بٹ کی کڑھائی کھانے گیا تھا 1 ہفتہ پہلے لاہور، میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف بڑی سیاست ظالم میں ایک پیج پہ نہیں ہے، الگ الگ سگنلنگ ہو رہی ہے، الگ الگ چیزیں ہو رہی ہیں، آپ غور کریں، اور میرا خیال ہے آپ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ چلے جائیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ تیسرا الزام لگا رہے ہیں، مگر آپ مجھے جواب دینے کا موقع ضرور دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں
یہ ایک نظریاتی جماعت ہے، ایک سیکنڈ، یہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اور میں یہ بتا دوں وہ شخص ختم ہو گیا سر نظریہ آپ کی جماعت کا، جو نواز شریف کو چھوڑ کر وہ بھائی ہو، بیٹا ہو، کارکن ہو، کوئی چھوڑ کے الگ ہوگا وہ 0+0 ہوگا. اور یہ بات میں کہہ دوں کہ نواز شریف کا آج جو ووٹ بینک ہے آج سے 2013-2018 میں وہ پوزیشن نہیں تھی جو آج فالور اس کا ہے. تو اس لیے یہ خودکشی کوئی سیاسی کارکن نہیں کرے گا. چلے میں اس کے اوپر ہم مزید بحث ہو سکتی ہے. بہت شکریہ واڈر صاحب آپ کا، پلوشہ خان صاحبہ، میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. پروگرام میں ایک بریک شامل واپس آئیں گے. ایک بہت ہی کوئک کامنٹ لیں گے ہم کہ اسٹینڈرڈ پور کی جو کریڈٹ ریٹنگ انہوں نے پاکستان کی ڈاؤن گریڈ کی ہے، اس کا کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، کوئی پریشانی کی بات ہے یا نہیں، بریف سی بات ہوگی اس پہ حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سوالات پچھلے کچھ دنوں میں اٹھتے رہے ہیں، لیکن اب اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے، B- کیا ہے. عام فہم میں اس کا کیا مطلب ہے، کیا اثر پڑے گا اس کی معیشت کے حوالے سے، اور جو آبزرویشنز ہیں وہ کیا الارمنگ ہے یا یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور ایسا ہی ہونا تھا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عابد قیوم سلیری صاحب، آپ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں آن اکانومی اور ماہر معیشت ہے. بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کا بھی. سلیری صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی آغاز کروں گا. جو آبزرویشنز ہیں اس رپورٹ کے اندر یا جو رپورٹنگ اس کی ہوئی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، واز دس ایکسپیکٹڈ یا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا پچھلے 6 ماہ کے اندر اور حکومت نے نہیں کیا، ہینس دس ڈاؤن گریڈیشن؟ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ جی دیکھیے، اس وقت دو طرح سے آپ اکانومی کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو جو انٹرنلی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لاسٹ اکنامک ریفارم پیکج ہوا، آلدو کو تھوڑا لیٹ اس میں آیا، لیکن ایک پازیٹیو وائب جو ہے مارکیٹ میں اور بزنس سیکٹر میں اس سے جنریٹ ہوئی. دوسرا جو کہ جس پہ کافی لکھا جا رہا ہے وہ ہے IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے، کن شرائط پہ جانا ہے. اور یہ جو ہماری ریٹنگ کمپنیز ہیں، 3 جو میجر کمپنیز ہیں، موڈیز ہے یا وہ فچرز ہے، یا اس میں بنیادی طور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کی اکانومی کتنی اسٹرانگ ہے، اور اگر اس ملک کی ایکسٹرنل بارنگ، کمرشل بارنگ جو ہے جب وہ کرتا ہے تو کتنے % چانسز ہیں اس کے ڈیفالٹ ہونے کے. اور میرے سمیت بہت سے لوگ جو کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پینفل میئرز لینے ہیں والنٹریلی بھی تو ہمیں IMF میں جا کے لے لینے چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ IMF صرف آپ کو پیسے نہیں دیتا. IMF ہمارے جیسی اکانومیز جو کہ بیلنس آف پیمنٹ کا شکار ہوتی ہیں ان کو ایک سرٹیفکیشن بھی دیتا ہے، یعنی ایک قسم کا لیٹر آف کمفرٹ یا گارنٹی دیتا ہے کہ یہ اکانومیز جو ہے ڈیفالٹ نہیں کریں گی. اور اگر وہ لیٹر نہ ہو تو پھر یقینی طور پہ S&P یا موڈیز یا فچرز جو ہیں وہ آپ کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم میں یہ کنٹری جو ہے یہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے اپنے بورنگ پہ. اور اس وجہ سے آپ کا جو سب سے بڑی امپلیکیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم سکوک بانڈ بیچنے جاتے ہیں یا یورو بانڈ بیچنے جاتے ہیں، ڈالر بانڈ بیچنے جاتے ہیں، تو اس پہ ہمیں بہت مہنگا مارک اپ دینا پڑے گا، چونکہ وہ بڑا رسکی بانڈ کہلائے گا. ایک ایسا بانڈ جس میں انویسٹر جو ہے وہ رسک لے کے کر رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر، ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ. مزمل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آبزرویشن ہے، اب خاص طور پہ سلیری صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو کہا لکھا گیا ہے کہ the negotiations with IMF have taken longer than anticipated، یعنی کہ جتنا ٹائم لینا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ ٹائم لیا گیا. انسرٹ ابھی بھی موجود ہے، اور جو لوگ مارکیٹ، فائنینشیل مارکیٹ کے اندر بھی بیٹھے ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر آپ کسی ملک کی یا اس کی اکانومی کی یا اکانومی کو جو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ان کی اہلیت، ان کی کمپٹنس کو کیسے ایویلیویٹ کریں گے؟ اگر وہ ٹائم پر ٹائملی ڈیسیژنز نہیں لیں گے تو فرق پڑے گا. کیا یہ ایک چارج شیٹ سمجھی جا سکتی ہے کرنٹ فائنینشیل ہینڈلرز کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ S&P اور فچ جتنے بھی ریٹنگ ایجنسیز ہیں نا، وہ دنیا میں ہر ملک کی جو ہے نا ریٹنگ کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی سرمایہ کار نے کسی ملک میں انویسٹ کرنے جانا ہے تو وہ خود تحقیق نہیں کرتا، ان کی ریٹنگ کمپنیز کی رپورٹ اٹھا لیتا ہے. اور رپورٹ میں انہوں نے کرائیٹیریا دیا ہوتا ہے، جیسے بچے کا امتحان کا ہوتا ہے A گریڈ، B گریڈ، C گریڈ نا. تو یہ پاکستان کا پہلے B تھا، اب اس کو B- کر دیا. لیکن آپ منیب ایک چیز دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کا آؤٹ لک سٹیبل کر دیا ہے. پہلے ہم B تھے لیکن ہمارا آؤٹ لک نیگیٹو تھا. اور اس میں انہوں نے صاف سی، جو آپ نے خود ابھی بیان کر دی بات، انہوں نے کہا کہ IMF سے آپ نے تھوڑا سا اور جو دوسرے ممالک سے
جو لین دین تھا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اگر گورنمنٹ آئی ایم ایف کو دعوت نہ دیتی, جیسے ابھی بھی یہ شور نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے لینا نہ لینا, تو شاید ایس این پی یہ بات بھی نہ لکھتا. اور ایس این پی نے اپنی اس رپورٹ میں صاف صاف ظاہر کر دیا ہے کہ جیسے ہی پاکستان کی یہ خبر آئے گی تو وی آر باؤنڈ ٹو اسکیل بیک, ہم واپس سے جو ہے پاکستان کی ریٹنگ اسی جگہ پہ لے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو میرا اپنا خیال یہ کہ وقت ہی ہے. دوسرا اس کا جو سوال کا جو حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے کہ جب ریٹنگ کسی بھی ملک کی اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کا جو بانڈ ہے اس کا ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب 2 ہفتے پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے پاکستان کی رپورٹ لگائی تھی کہ $30 ارب پاکستان کو یو اے ای اور سعودی عرب سے, تو الٹا پاکستان کے بانڈ کی جو ہے جس میں کہتے ہیں کہ وہ تیزی آ گئی, اور وہ آج کی ریٹنگ آنے کے بعد بھی مارکیٹ نے اثر نہیں لیا. تو کافی حد کمفرٹیبل ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے معاملات طے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹورڈز دی ویری اینڈ سلیری صاحب, یہ جو گیس کے حوالے سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو ریویو کریں, انہوں نے نوٹس لیا کہ جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں کیسے بل بڑھ گئے, اور بائی دا ٹائم یہ انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوگی تو شاید سردیوں کا سیزن بھی ختم ہو جائے گا اور شاید کنزمپشن بھی اتنی زیادہ نہیں رہے گی. اس میئر کا لوگ تو پچھلے شاید مہینے 2-3 مہینے سے ان کے اوپر امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے جو اضافی بل ہے, تو پھر فائدہ کیا ہوگا اس میئر کا جو پرائم منسٹر آج لے رہے ہیں کہ انکوائری کریں کیوں بڑھا, کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیے اس کی موٹی موٹی وجوہات تو سب کو پتہ ہے. ایک تو جو انفورسین لاسز ہیں گیس کے, جو کہ آپ اس کو گیس کی چوری بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی لیکیج بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ہمارے دنیا سے ڈبل ہیں, وہ کنزیومر کے پے کرنے پڑتے ہیں. دوسرا جب ایل این جی اسی پائپ لائن میں آتی ہے اس نیٹ ورک میں, تو اس کو پریشر کو پورا کرنے کے لیے وہ ڈاؤن کنٹری بھیج دی جاتی ہے, اپ کنٹری, اور جو ہماری نیچرل گیس ہے جو پاکستان کی اپنی ہے انڈیجنس, وہ پیچھے پائپس میں ہوتی ہے, اور ان کے جو کمپریشن کے جو انکمپیٹیبلٹی ہے اس میں بھی کچھ لاسز ہیں. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز آپ نے ابھی خبر دیکھی ہوگی جو چند ہفتے پہلے کی, ایک اسٹیل مل جو تھی $8 بلین کی گیس چوری کرتے ہوئے اس پہ پکڑے گئے. تو یہ بھی اب آپ کے سامنے چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہوں گی کہ گیس اگر کوئی تندور والا پکڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو تو چوری کر رہا ہوتا ہے, اس کو تو پکڑا جاتا ہے, لیکن بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ سارے لاسز جو ہیں یہ کنزیومرز پہ آ رہے ہیں, اور یقینی طور پہ پرائم منسٹر اس پہ جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو کرواتے ہیں تو چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن ایک چیز طے ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے ٹریڈیشنل بلبوں سے اور ٹریڈیشنل اے سی سے ایل ای ڈی پہ اور ایس ایم ڈی پہ اور کنورٹیبل الیکٹریکل اپلائنسز پہ گئے ہیں, انورٹر ٹیکنالوجی پہ, اسی طرح سے ہمیں گیس سفیشینٹ ہیٹر وغیرہ پہ بھی آنا پڑے گا. جب تک گیس کی قیمت جو ہے وہ آپ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق طے نہیں کرتے, یہ لاسز جو ہیں بڑھتے جائیں گے, اور یہ کنزیومر اور ملک کا خزانہ دونوں پہ بھاری ہوں گے. بہت شکریہ سلیری صاحب آپ کا, مزمل صاحب آپ کا. یقینی طور پر سوالات موجود ہیں, انکوائری تو کہا ہے اس کے اوپر کی جائے, لیکن کیا جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے وہ اس سے سیٹسفائڈ ہوگا؟ کیونکہ پوائنٹ اپنی جگہ ویلڈ ہے کہ بائی دا ٹائم انکوائری کنکلوڈ ہوگی, سیزن گزر چکا ہوگا, جو اضافی پیسے لیے گئے ہیں یا لیے جا رہے ہیں کیا وہ کسی سٹیج پر ایڈجسٹ ہوں گے؟ سوال ہے بہت بڑا, اس کا جواب شاید آنے والے دنوں میں ملے. پروگرام دیکھا آپ نے, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ.